अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। नादिया नया सूट जेब तन किए, मुंह पर पाउडर और होंठों पर सुर्खी लगाकर आईना हाथ में लिए अपना जायज़ा ले रही थी। तभी आलिया अंदर दाखिल हुई। अरे वाह, कहाँ की तैयारी हो रही है? आलिया ने शरारत से कोहनी मारी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आलिया इसकी अकलौती सहेली थी और इस पूरे गांव में जाना कहाँ है, बस एवं ही, नाजिया ने कहा और बाहर निकल आई। पीछे आलिया भी बाहर निकल आई। नाजिया सीधा माँ के पास आई जो बर्तन धो रही थी। अम्मा, कैसी लग रही हूँ? नाजिया की आवाज़ पर शरीफा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और तेज लहजे में बोली, कितनी बार कहा है कि यूं तैयार होकर मत फिरा कर, अच्छा नहीं लगता। माँ की बात पर नाजिया का मुंह बन गया। अम्मा तुम भी ना, सारा मूड खराब कर दिया। बड़ा आया तेरा मूड, जा कपड़े उतार और चेहरा धो डाल। तेरे प्यू ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। पर क्यों अम्मा? वो भी जिद्दी थी। आज कितने दिनों बाद इतने शौक से तैयार हुई थी, मगर ये अम्मा भी ना, पगली कंवारी थी, यूं सुर्खी पाउडर लगाकर बाहर नहीं निकलते, बुरी नजर लग जाती है। अम्मा समझाने लगी और वो बुरे बुरे मुंह बनाती वापस कमरे में पलट आई। आज शहर से जमाल आने वाला था, इसलिए नाजिया उसके लिए तैयार हुई थी, मगर आगे अम्मा ने डांट दिया। ये अम्मा तो नानी दादी से भी 2 हाथ आगे निकल गई है, जो जरा देर के लिए खुश नहीं होने दे। ये ना करो, वो ना करो, बस जो वो कहें वही करो। अंदर कमरे में आके वो बुड़बुड़ाती रही और बुड़बुड़ाहट इतनी तेज थी कि आलिया ने भी सुनी और एक के कहा लगाया। ये थी नाजिया बशीर, अपने माँ बाप की अकलौती बेटी और 3 भाइयों की अकलौती बहन। नाजिया तीनों भाइयों से छोटी थी। 3 बेटियों के बाद अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी भी एक प्यारी सी बेटी हो, और जब वो थके हारे घर में आए तो वो भागकर पानी पेश करे। इस सिलसिले में मियाँ बीवी ने बहुत सी मन्नतें भी मांगी और बहुत मन्नत मुरादों के बाद नाजिया दुनिया में आई। नाजिया के आते ही बशीर और शरीफा का खानदान मुकम्मल हो गया। नाजिया बड़ी होने लगी तो बशीर अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता रहा। नाजिया ने मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी, आगे उसका पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। पूरे गांव में बस सिर्फ आलिया ही उसकी सहेली थी। आलिया भी 2 बहन भाई थे। जमाल उसका बड़ा भाई था जो कि नाजिया को पसंद करता था। कुछ अरसे कब्ल इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। जमाल शहर में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था और तालीम मुकम्मल होते ही उसकी नाजिया से शादी हो जानी थी, मगर इसी दौरान नाजिया से एक गलती हो गई और वो गलती ये थी कि नाजिया वहाँ चली गई थी जहाँ जाने से उसे रोका गया था, और फिर नाजिया की ज़िंदगी ही बदल गई। हुआ कुछ यूँ कि एक मर्तबा नाजिया के घर गाय का मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, जिस पर नाजिया बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब्बा का कहना था कि मैं नाजिया को शादी पर यह गाय और इसका होने वाला बच्चा गिफ्ट करूँगा, जिस पर नाजिया जी भर कर हंसी थी, मगर अब वो कितनी दुखी थी। अम्मा ने गाय का मुर्दा बच्चा उठाया और उसे जाके खेत में डाल आई। वो वापस आई तो नादिया माँ की मुंतजिर थी। आ गई अम्मा? वो तेजी से उसकी तरफ लपकी। हाँ, मुझे कि सारी जिंदगी वहीं थोड़ी रहना था, अम्मा ने कहा, मगर मेरी गाय का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गया। नाजिया ठहरी, नरम दिल, वहीं बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, आलिया और अब्बा इसे देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। भला ये भी कोई रोने की बात थी? अरे नाजिया पुत्र, कोई बात नहीं, गाय का बच्चा फिर हो जाएगा। अम्मा ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हो पा रही थी। उसका जहन वहीं मुर्दा बच्चे में अटका हुआ पड़ा था। वो बेचैन सी हो गई। वो इस बच्चे को देखना चाहती थी, हालांकि अम्मा ने उसे सख्ती से मना किया था। तुझे वहां जाने की जरूरत हरगिज नहीं, ऐसी चीजें खतरनाक होती हैं, ऐसी जगहों पर जिन भूतों का साया होता है, इसलिए वो इन सब से दूर रहे। मगर वो नाजिया थी, बहादुर, निडर और बिना किसी से डरने वाली। उसने वहां जाने का फैसला कर लिया था। ये इसकी पहली गलती थी। फिर उसने दूसरी गलती इससे भी बड़ी की कि किसी को बताए बगैर वो मगरिब के बाद वहां चली गई थी। मगरिब की अजान के बाद जब अब्बा और भाई नमाज पढ़ने चले गए और अम्मा भी नमाज पढ़ने चली गईं, तो चुपके से घर से निकली और खेत में उस खजूर के दरख्त के नीचे आ पहुंची जहां गाय का मुर्दा बच्चा पड़ा था। इस पर नजर पड़ते ही वो चौंकी। मुर्दा बच्चे के जिस्म से गोश्त खाया जा चुका था। उसने सोचा शायद चील कौवे वगैरह ने ऐसा किया होगा
اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی اسے ایک دل خراش چیخ سنائی دی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے تھوک نگل کر مری ہوئی آواز میں پوچھا، اور پھر اسے ایک زوردار قہقہا سنائی دیا۔ قہقہا اتنا خوفناک اور ڈراؤنا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اسے اماں کی بات یاد آئی، ایسی جگہوں پر خطرناک سائے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد آتے ہی اس کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس نے اپنی زبان پر قرآنی آیت کا ورد جاری کیا اور پوری رفتار سے واپس بھاگی، مگر وہ شیطانی قہقہا اسے گھر تک سنائی دیتا ہی رہا۔ گھر آ کر وہ چارپائی پر گر سی گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آنے کے لیے تیار تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عالیہ سے اسے جمال کے آنے کی خبر ملی مگر وہ نہیں گئی۔ کچھ دیر بعد جمال خود وہاں آ گیا مگر وہ بجھے دل کے ساتھ اس سے ملی اور زیادہ دیر خاموش ہی رہی۔ یہ تبدیلی سب نے نوٹ کی تھی مگر سب یہ سمجھے کہ وہ اس سے ناراض ہے، مان جائے گی، مگر کوئی یہ نہ جان پایا کہ سچ کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار نازیہ نے جمال کا گرم جوشی سے استقبال نہیں کیا، اور یہ بات جمال کے ساتھ ساتھ نازیہ نے خود بھی اچھی طرح نوٹ کی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ نازیہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، سبھی نیند میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نیند رات میں ایک بار بھی نہیں ٹوٹتی تھی، اور اب وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ سوتے ہوئے اس نے کسی کو قہقہا لگاتے ہوئے سنا تھا، اور یہ وہی قہقہا تھا جو اس نے کھجور کے درخت کے پاس سنا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو گئی۔ بے چینی اور کرب و اذیت میں رات کٹی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو رات کو پیش آنے والے واقعے کو بھول چکی تھی۔ وہ سمجھی کہ وہ سب اس کا وہم تھا، ایسا کچھ بھی نہیں، مگر اس کی ماں کھیت میں گھاس کاٹنے گئی ہوئی تھی۔ نازیہ بھی اپنی ماں کے ساتھ تھی اور وہ گھاس کا گٹھر اٹھائے واپس آ رہی تھی کہ سامنے سے آتی چیل پر اس کی نظر پڑی۔ چیل اڑتی ہوئی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے اپنا منہ کھولا اور پھر اس کا منہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اس کا منہ اس حد تک کھل چکا تھا جیسے وہ اس کو نگل لے گی۔ نازیہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ چیل غوں غوں کرتی ایک طرف اڑ گئی۔ وہ ماتھے پر سے پسینہ صاف کرتی مرے مرے قدموں سے گھر آ گئی۔ پھر اتفاق سے یوں ہوا کہ نازیہ کو پھر اس کھجور کے درخت کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور وہ یوں کہ اماں کے کہنے پر اس کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لے آنے کے لیے۔ اماں نے کہا کہ مجھے چٹائی بننی ہے، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی۔ اس کے بھائی کو اچانک کوئی کام یاد آیا اور وہ اس جگہ سے چلا گیا۔ بہت دیر بعد بھی وہ واپس نہ آیا تو نازیہ کو مجبوراً خود درخت پر چڑھنا پڑا۔ عالیہ اور وہ کھجور کھانے کے لیے کھجور کے درخت پر اکثر چڑھتی رہتی تھیں، اس لیے وہ آرام سے درخت پر چڑھ گئی۔ اس نے چھوٹی کلاڑی سے ایک چھڑی پر یک کے بعد دیگرے وار کیے۔ وہ چھڑی کٹ کر نیچے گری اور ساتھ ہی کسی کی کربناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ نازیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ہاتھ پر خون کے چند قطرے آ پڑے تھے، اور یہ دیکھ کر نازیہ کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے وہ دھڑام سے نیچے آ گری۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ چھری اٹھائی اور گھر آ گئی، اور سارا راستہ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے جسم میں سوئیاں چبھوتا آ رہا ہو۔ جب تک وہ گھر پہنچی وہ لہولہان ہو چکی تھی۔ گھر والے اسے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے اور جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مگر یہ کیا! ڈاکٹر ایک طرف دوائی لگاتا تو دوسری طرف سے خون رسنے لگتا، دوسری جگہ لگاتا تو تیسری جگہ سے۔ ڈاکٹر خود گھبرا گیا اور اسے لے جانے کو کہا۔ وہ گھر آ گئے اور پھر اس کے بعد وہ سب ہونے لگا جس سے سب کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اس واقعے نے سب کو پریشان کر ڈالا تھا، مگر اب نازیہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی۔ رات کو سوتے وقت وہ بہت سی آوازیں سنتی اور اٹھ بیٹھتی۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ اگر کہیں جاتی تو اچانک کہیں سے ایک بلی اس کے قدموں میں آ جاتی اور وہ خوب زور سے چلانے لگتی۔ کبھی کبھی تو وہ آہستہ سے چلنے لگتی۔ تھوڑی دور جا کر جب ہوش میں آتی تو اسے دھچکا لگتا کہ وہ کہاں آ گئی ہے۔ اس دوران عالیہ کی شادی طے ہو گئی۔ شادی کا دن بھی آ گیا، مگر نازیہ کو اس حالت میں دیکھ کر عالیہ سسک اٹھتی۔ وہ نازیہ جو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی تھی کہ کسی کی شادی آئے اور وہ خوب دل لگا کر تیار ہو، مگر آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نازیہ اپنے گھر کے دھلے ہوئے سوٹ میں ملبوس، پانی سے منہ دھوئے، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عالیہ کو دکھ ہوا کیونکہ نازیہ اس کی چہیتی سہیلی تھی۔
عالیہ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اور پھر جب ڈھول بجنے لگا تو نازیہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، کمر میں دوپٹہ باندھ کر ناچنے لگی۔ اماں غصے سے اسے گھورنے لگی، مگر آج اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ اتنا ناچی کہ سب تالیاں پیٹتے پیٹتے تھک گئے، مگر وہ نہ رکی کافی دیر، اور جب وہ تھک گئی تو دھپ سے زمین پر آ گری، اور جب وہ سیدھی ہوئی تو بہت سی خواتین کی چیخیں نکل گئیں اور کچھ بہت خوفزدہ ہو گئیں، کیونکہ نازیہ کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ اور باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابلی پڑ رہی ہوں۔ اچانک وہ زور زور سے ہنسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو ایک عورت نے کہا، لگتا ہے کہ اس لڑکی پر کسی خطرناک سائے کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ بات اماں کی جان نکال لے گئی اور پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اماں نے پیر بابا حسین شاہ کو بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو نازیہ کی پھر وہی حالت ہونے لگی۔ حسین شاہ کچھ دیر زیر لب کچھ پڑھتے رہے۔ جب نازیہ زمین پر ان کے قدموں میں آ گری تب وہ بولے، کون ہو تم؟ ہا ہا ہا، میں جو بھی ہوں، مگر میں اس لڑکی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا، ختم کر ڈالوں گا اسے۔ وہ نازیہ بول رہی تھی مگر نہیں، اس کے اندر سے کوئی اور بول رہا تھا، جس کی آواز بہت بھاری اور کرخت تھی، کوئی خطرناک سایہ۔ اس معصوم بچی کو کیوں عذاب دیتے ہو؟ بہت اذیت میں ہے یہ، چھوڑ دو اسے۔ حسین شاہ گرجا، معصوم؟ ہا ہا ہا، اس نے کہا لگایا، یہ معصوم نہیں ہے بلکہ قاتل ہے، قاتل! قتل کیا ہے اس نے میرے بچے کو۔ کھجور کے درخت پر چڑھ کر میرا بچہ کھجور توڑ رہا تھا کہ اس نے کلاڑی سے وار کیا اور میرے بچے کو ختم کر دیا، اور اب میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد آواز ایک دم بند ہو گئی۔ وہ سایہ حسین شاہ کے ہاتھ نہیں آ پایا تھا، وہ پریشان ہو کر چلے گئے۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ اماں اور ابا حد سے زیادہ پریشان تھے۔ حسین شاہ نے کہا کہ جب تک وہ ہیں تو وہ سایہ نازیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک رات، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، کہ اماں کو کچھ محسوس ہوا تو اماں نے اٹھ کر نازیہ کو دیکھا تو مارے ڈر کے اماں کی چیخ نکل گئی۔ نازیہ چارپائی سمیت دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ چارپائی زمین پر گھسیٹی نہیں جا رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چارپائی کو اٹھائے لے جا رہا ہے۔ اماں تیزی سے اس کے قریب آئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی تو دھپ سے چارپائی زمین پر گری اور ٹوٹ گئی، اور اس طرح اماں نے نازیہ کو بچا لیا تھا۔ اب تو آئے دن کے طرح طرح کے دل دہلا دینے والے اور اچھپے میں ڈالنے والے واقعات نے سب کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ معصوم سی نازیہ پھولوں جیسی مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی اکیلی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا تھا، اور جب حسین شاہ آتے تو پھر کچھ دن سکون سے کٹ جاتے تھے۔ اس دن بھی نازیہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس کے کپڑوں کو لگ گئی۔ وہ چلانے لگی۔ اسی وقت حسین شاہ بھی آ گئے اور انہوں نے قرآنی آیت پڑھ کر پھونک ماری تو آگ بجھ گئی اور زخم بھی غائب ہو گئے، مگر کب تک؟ ایک رات وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن حسین شاہ کہیں اور تشریف لے گئے تھے اور رات کے دوسرے پہر نازیہ کی حالت بگڑ گئی۔ اماں، وہ آ رہا ہے، مجھے بچا لو، مجھے مار ڈالے گا، وہ چلانے لگی، مگر کوئی کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ سایہ نازیہ کے قریب آیا اور نازیہ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس کا دایاں ہاتھ دوسری طرف کو مڑ گیا اور پھر بائیں ہاتھ کا بھی یہی حشر ہوا۔ کڑک کڑک کی آواز کے ساتھ نازیہ کے پاؤں اور پھر گردن بھی مڑ کر ایک طرف لڑک گئی۔ ایک دردناک چیخ کمرے میں بلند ہوئی اور نازیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ گھر والوں نے سائے کے آگے بہت ہاتھ پیر مارے، ہاتھ پیر جوڑے، روئے، گڑ گڑائے، مگر بے سود۔ نازیہ پر موجود سائے کا کہنا تھا کہ اس نے بھی میرے بچے کو مار ڈالا تھا، میرا بچہ بھی ہمیں بہت پیارا تھا اور لاڈلا تھا، بس خون کا بدلہ خون ہوگا۔ اماں ابا کو اپنی بیٹی کی بھری جوانی میں موت نے ہلا دیا تھا، بڈھے سے گئے۔ ان کی لاڈلی بیٹی نازیہ نے ان کے سامنے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا تھا۔ عالیہ شوہر کے ساتھ آئی تو وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی ہونے والی بھابھی، اس کی چہیتی سہیلی نازیہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ جمال بھی جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ آخر خطرناک سائے نے اپنا کام کر دیا تھا۔ کاش کہ نازیہ اپنی ماں کی باتوں کو گرہ میں باندھ کر اس پر عمل کرتی تو اپنی جان سے نہ جاتی۔